बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, कुदरत इंसान को खलीफतुल अर्ज़ जबकि इंसान को मुआशरती जानवर के नाम से पुकारता है। दोनों सूरतों में इस इंसान को अपनी ज़ात और अपने साथ मुंसलिक दीगर लोगों की कफालत करनी होती है, और ये स्टेज किसी की ज़िंदगी में जल्दी और किसी की ज़िंदगी में बदेर आती है, लेकिन इंसान को ये अमल हर सूरत करना है, खा वो अकेला है या उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा कबीला। नाज़रीन, मेरे उन्वान से आपको समझ आ गई होगी कि मेरे दो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स आज के सब्जेक्ट का हिस्सा हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया का मुआशी निज़ाम घूम रहा है। वो है इंसान और बिजनेसेस, धंधा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम इन इंग्रेडिएंट्स को समझें। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में इंसान मेरी प्रायोरिटी है, और मैंने इंसानों को 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैं उन इंसानों से मुखातिब हूं जो इंसान जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से कफालत का ज़िम्मा उनके ज़िम्मे है, और वो लोग जो कंपनीज के मालिक हैं, जो कारोबारों के मालिक हैं, जो लोगों को हायर करते हैं, और वो लोग जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एचआर्स में बैठते हैं, जो थिंकर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज करते हैं, जो बिजनेसेस को कैटेगराइज करते हैं। मेरे आज के मुखातिब वो सारे लोग हैं, और ये जो मैं आपके सामने गुजारिशात रखूँगा, ये मेरी 40 साल ज़िंदगी में जो मल्टी डायमेंशनल कैरियर है, ये उसकी बुनियाद पर एक ऑब्जर्वेशन है, और खालिस्तन नेक नीति से की गई ऑब्जर्वेशन है, जिसका मकसद क्या है कि जब आप में से कोई लोग अपना कैरियर शुरू करने लगें तो वो अपनी शनाख्त कर सकें, और कैरियर शुरू होने वाले लोगों को जो हायर करते हैं वो उनकी शनाख्त कर सकें। जो लोग बिजनेसेस या अपने लिए कोई ऐसा ज़रिया मुआश सोच रहे हैं जिसमें वो किसी को जवाबदेह नहीं होना चाहते, तो वो भी इस लिस्ट की कैटेगरी में ज़रूर आएंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को पूरी तरह देखिएगा, और अगर आपको समझ आए और आप इस पर कन्विंस हों तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आते हैं इंसानों की कैटेगरीज के ऊपर। नाज़रीन, इंसान को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हिस्से को मैं बैल से तशबीह देता हूं। बैल, एक जुमला आपने सुना होगा, कोलू का बैल। ये वो लोग हैं जो होश पकड़ते ही ऐसे निज़ाम की तलाश करते हैं जो सेफ और साउंड हो, जिसके साथ जुड़ के कंफर्ट जोन में रहते हुए मेहनत करके भी और साथ साथ वक़्त गुजार के ये उस इदारे, उस कंपनी या उस शख्स से ऐसे फ़ायदे हासिल कर सकें जिससे ये अपनी ज़ात और अपने साथ जुड़े अपने ख़ानदान को पाल सकें, और ऐसा कोई थ्रेट भी सामने ना हो जिस पे मईशत के मामले में कोई चैलेंज सामने आ सके। ये लोग अमूमी तौर पे आप देखेंगे अच्छी कंपनीज ढूंढते हैं, अच्छे इदारे ढूंढते हैं, और वहाँ पे अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी उसी इदारे में या फिर उस जैसे दीगर इदारों में नौकरी करते हैं, बज़ाहिर आसाइशें हासिल करते हैं अपने घरों के अंदर और अपने घरों से बाहर। ये लोगों के लिए बाज़ औक़ात एग्जाम्पल्स भी बनते हैं, लेकिन ये लोग बैल की तरह ताकतवर होते हैं, बाज़ औक़ात खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन इनके पास जो ब्रेन और इनकी जो सलाहियतें हैं, ये उस कोल्लू के बैल की तरह उन कंपनीज़ के गिर्द घूमते घूमते पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और वो सलाहियतें इनके काम नहीं बल्कि उस कोल्लू वाले के काम आती हैं। दूसरी कैटेगरी है, उसको मैंने परिंदे से तशबीह दी है। परिंदों के बारे में आपने एक बात कॉमन सुनी है कि ये अपने लिए रिज़्क़ को इकट्ठा नहीं करते, बल्कि ये हर रोज़ सुबह घर से निकलते हैं, अपने घोंसले से निकलते हैं, और अपने लिए और अपनी औलाद और अपने साथ जुड़े दीगर परिंदों के लिए जो उस घोंसले में रहने वाले हैं खुराक इकट्ठी करते हैं और लाकर उन्हें खिलाते हैं, और पेट भर जाने पे ये लोग इत्तफा कर लेते हैं। अब ये वो लोग हैं जो परिंदे से तशबीह दिए गए हैं, जो लोग हसरत और शौक तो बैल वाली रखते हैं, लेकिन जवाबदेही से खौफ खाते हैं। ये लोगों के सामने मेहनत करने के बावजूद सवाल जवाब होने वाले अमल से खौफज़दा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अमूमन या आपको छोटी मोटी दुकान, बैठक में, किसी नुक्कर पे, कोई पान शॉप, कोई चाय खाना, कोई इस तरह का छोटा मोटा बिजनेस या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग जिसमें शामिल हो, ये वो करते नजर आएंगे।
اور اپنے لیے مناسب سا رزق اکٹھا کرتے ہیں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں اس کو گدھے سے تشبیہ دیتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسودگی تو چاہتے ہیں، بیل کی طرح اچھی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے اندر اپنی ٹھک سلامت رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کام نہیں کرنا چاہتے۔ یہ آپ کو کمپنیز میں، اداروں میں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں اور بےعزتی کروا کے، ڈنڈے کھا کے تھوڑا بہت ان پٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے چارہ پورا وصول کرتے ہیں۔ یہ ہڈ حرام قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یوزلی ان کے ساتھ گفتگو صرف اور صرف ڈنڈے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ ہر 4-6 مہینے بعد کمپنی بدل لیتے ہیں، کسی دوسری جگہ نظر آتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے خود سے نہ کوئی انیشیٹو لینا ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے، بلکہ وہ ادارہ یا وہ شخص اپنی ہمت سے ان لوگوں سے کام لے گا۔ تو یہ وہ گدھے ہیں جو اکثریت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری کو ناظرین میں نے سانپ سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹر ہے انسانی رویے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اداروں میں، جابز میں، کاروباروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں نظر آئیں گے۔ یہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنا چاہتے، زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کے پلو پکڑ کے کسی جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر زہر ہے وہ یہ کسی پر نکال دیں۔ یہ بیک بائٹنگ کرتے ہیں، بلینگ کرتے ہیں، یہ اپنے ساتھ موجود لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں، کام کی بجائے ان کا دوسروں پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور یوزلی یہ چغلی جیسے عمل اور ساتھ ساتھ اوپر والے صاحب کو راضی رکھ کے خوشامد کا زہر اس کے اندر اتارتے ہیں، اور پھر اپنا وہ زہر جو جان لیوا ہے وہ اپنے کلیگز پہ یا اپنے سے ماتحت لوگوں پر نکال دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ عموماً جو بیل ہیں ان کے لیے یا جو گدھے ہیں ان کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کافی اکثریت میں موجود ہیں ہمارے درمیان۔ ناظرین، پانچویں قسم ہے انسان کی جس کو میں نے بھیڑیے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ بھیڑیا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمل انسان کرتا ہے وہ ظلم سے کم نہیں، صرف اپنی ذات کے دائرے کی حد تک سوچتے ہیں، اپنی طاقت کے لیے سوچتے ہیں، اپنی بڑھوتری کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ انسان وہ انسان ہے جو ایک کاروبار بناتے ہیں، پھر اس کاروبار کو گروتھ دینے کے لیے ایفرٹ شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بے تحاشا لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایجنڈا کبھی بھی ان سب لوگوں کی بھلائی نہیں ہوتا، بلکہ ان سب لوگوں کے ذریعے اپنی ذات کو اور اپنی دولت کو بڑھانے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ یہ کبھی خیال نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے مزدور، امپلائیز یا دیگر لوگ کیا وہ بھی اسی طرح گرو کر رہے ہیں جس طرح یہ خود بھیڑیے گرو کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کارپوریٹ کمپنیز کے مالک نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے آس پاس بھی فیکٹریز، ملیں جیسے شوگر ملیں، ایسی جگہوں کے مالکان نظر آئیں گے جو کوئی ظلم نہیں کر رہے، لیکن ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے اپنے ایریے کو بڑھاتے جاؤ، اور اس کے ذریعے جو مال اکٹھا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی حد تک مرکوز کرتے جاؤ، اور اس کو اپنے مقاصد کے اوپر انویسٹ کرو، اس سے مزید مال بناؤ، اور یہ مالدار ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو طاقت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ طاقت اپنی ذات کے لیے۔ ان لوگوں کو میں نے بھیڑیے سے تشبیہ دی ہے۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں کہ آپ یہ جو فارچون 50 اور فارچون 100، یہ جو 100، 200، 1000 کمپنیوں کی لسٹ نکلتی ہے نا، بڑی بڑی کمپنیز کی، یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے سیٹ اپس، بڑے بڑے ایکسپینشنز کرتے ہیں۔ اس بڑھوتری کا اصل فائدہ یہ خود حاصل کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک چونگا یہ ان بیلوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، یا ان سانپوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، یا ان گدھوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ گدھے، بیل اور سانپ اپنے حصے کا 29 دن کا رزق لے کے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اور ان بھیڑیوں کے
اس حلقے کو بڑا کرتے جاتے ہیں. اور ناظرین آخر میں جو میری فیوریٹ کلاس ہے اور شاید فلاسفیکلی آپ سب کی بھی فیوریٹ وہی ہو، وہ ہے خلیفۃ الارض. قدرت جسے خلیفۃ الارض کہتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھیڑیے والے عمل کا ریپلیکا ہے سارے کا سارا. یہ بھی ایکسپینڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنسز کھڑے کرتے ہیں، دولت کٹھی کرتے ہیں، طاقت حاصل کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے گیم پلان سے حاصل ہونے والی طاقت اور دولت یہ اپنی ذات کی حد تک مرکوز نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت اور دولت اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ اس سے اپنے ساتھ جڑے لوگ، اپنے آس پاس موجود لوگ، اور جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں تک جو کمزور لوگ ہیں، جو اپنی زندگی تک بھی نہیں گزار سکتے، یہ وہ دولت اور طاقت ان کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور یہ مال بھی ان پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت بھی ساری ان پہ انویسٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت کنٹروورشل مثال ہے میرے سامنے، بہت کنٹروورشل، لیکن چونکہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں، لوگوں کو سٹڈی کرتے ہیں، تو جو فیکٹس، چین آف فیکٹس آپ کے سامنے آتا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس خلیفۃ الارض کی کیٹیگری میں عمران خان جیسے لوگوں کو رکھتا ہوں، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک میرے سامنے کوئی ایسی حقیقت نہیں آ جائے جو حقیقت اس بنیاد کے خلاف ہو. اور سیاسی طور پہ نہیں، اس شخص نے گلی گلی محلے محلے پھر کے مال اکٹھا کیا. سپینڈ کس پہ کیا؟ لوگوں پہ، ان لوگوں پہ جو کمزور ہیں. اس نے طاقت حاصل کی. لوگ آج تک مذاق کر رہے ہیں، اور اس نے خرچ کہاں کی؟ چھوٹے طبقے کے اوپر. وہ وزیر اعظم بننے کے بعد، پوری طاقت حاصل کرنے کے بعد، پہلے 3-4 اپنے خطاب میں بات کیا کر رہے ہیں کہ 6-7 مرغیاں دے دیں کسی کو، وہ اس کے انڈوں سے گھر کا خرچہ چلا دیں گے. بھینسے اور کٹے دے دیں، جو ہمارے محلوں میں، گلی محلے میں، گاؤں میں، شہر میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ پیسے والا جانور خریدتا ہے اور وہ اس ماڑے بندے کو دے دیتا ہے کہ اس کو سنبھالو، جب یہ بیچیں گے تو جو اس کا نفع ہے وہ آدھا تمہارا آدھا میرا. وہ ریاست کی طاقت حاصل کرنے کے بعد اس اسٹریٹجی کی بات کرتا ہے. وہ بھوکا نہ سوئے کی کیمپین رن کرتا ہے. وہ احساس نام کے پروگرام لانچ کرتا ہے. وہ اپنی طاقت کو خالصتاً، جو انسانی عقل دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، وہ خالصتاً اس کمزور طبقے کو ٹارگٹ کرتا ہے اپنی حاصل شدہ طاقت سے اور مال سے. اب اس کے علاوہ ہزارہا مثالیں موجود ہیں. نیلسن منڈیلا کو میں آپ ریفر کروں گا. اس نے اتنی بڑی کیمپین کی طاقت حاصل کرنے کے لیے، طاقت کے ساتھ دولت بھی. جس خطے کو اس نے ایز اے حکمران جوائن کیا، اس کی دولت بھی اس کے قبضے میں، لیکن وہ کہاں انویسٹ ہوئی؟ ان کمزور لوگوں پہ، ڈپرائیوڈ لوگوں پہ. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو میں اس خلیفۃ الارض کو کیٹیگرائز کرتا ہوں اس میں کہ ان 6 جو صنفیں، جو 6 شکلیں میں نے آپ کے سامنے انسان کی رکھی ہیں، اس میں جو ٹاپ کلاس شکل ہے وہ یہ ہے، جو مال، دولت، طاقت حاصل کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، بھیڑیے کی طرح یہ بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، بٹ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی طاقت اور دولت کمزوروں پر اور ان پر لگائی جائے جو ان چیزوں سے محروم ہیں. تو ناظرین آج کے لیے یہ 6 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان کو آپ ایویلیویٹ کریں، اپنے آس پاس موجود لوگوں کو دیکھیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہر بندہ ان 6 میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرتا نظر آئے گا. اور اپنے اندر بھی جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہیں آپ بھیڑیا یا گدھے کی صفت میں تو نہیں آتے. اور ایک بات میں اپنا پرسنل آبزرویشن آپ کو دوں تو وہ یہ کہ سسٹم چلنے کے لیے یہ 6 کیٹیگریز کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ایک الگ بحث ہے. اور میں نے دعوت دی ہے رانا قاسم صاحب کو، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ایفیلیٹ نیٹ ورک زمین.com میں. شیخ رحمان علی میرے دوست ہیں، انٹرپرینیور ہیں، بزنس کرتے ہیں اپنا فرنیچر کا، اور بڑی ڈائنامک قسم کی پرسنالٹی ہے، ٹھیکیداری کر چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر چکے ہیں. ایک وکیل میرے دوست ہیں، سہیب ہیں، یو ایس اے میں ہوتے ہیں، ہی از یو ایس اے کوالیفائڈ، ہاف یو ایس اے ہاف پاکستانی. میں نے ان سارے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کے اوپر جو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ لائیو آئیں
ہم سارے دوست لائیو ڈسکس کرتے ہیں، دوست دیکھیں گے، معاشرہ دیکھے گا، لوگ اپنے سوال پٹ کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے گا تو مور دین ویلکم. اور اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ جو میرے مطابق 6 کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، کیا میں ٹھیک کیٹیگرائز کر رہا ہوں؟ اگر میں ٹھیک کیٹیگرائز کر رہا ہوں تو سوسائٹی کو کس طرح اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان 6 کیٹیگریز کے اندر کہاں فٹ کر سکتا ہے انسان؟ کیا سارے کے سارے لوگ خلیفۃ الارض بن سکتے ہیں یا ایسا ممکن نہیں ہے؟ تو آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالیٰ، 1 سے 2 دن کے اندر میں ایک پوسٹ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ ٹائمنگ کی، اور آپ بھی شامل ہوں اس گفتگو کے اندر، اپنے سوال رکھیں. بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی ذات اور اپنے ساتھ جڑے دیگر لوگوں کو پہلے کلیئرٹی دے سکیں کہ ہم فال کس کیٹیگری میں کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا کہ ہم اپنے آبجیکٹو سیٹ کریں، کیونکہ پہلا آبجیکٹو بہتر کیٹیگری میں موو ہونا ہے. اگر آپ بھیڑیے بھی ہیں تو ڈزنٹ میٹر، آپ کو صرف ایک مائنڈ سیٹ میں تبدیلی لانی ہے اور آپ خلیفۃ الارض بن جائیں گے. تو اس بات پہ اب اس ویڈیو سیشن میں، لائیو سیشن میں ڈسکشن کریں گے. اگلا ٹاپک میرا ہوگا بزنس از دھندا. دھندے کی میں کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم انسان اور دھندے کے اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو میں چونکہ موو کر رہا ہوں، دوسرے شہروں میں پھر رہا ہوں، تو میرے پاس اس وقت کمنٹس پورے نہیں تھے، تو میں نے ہینڈز فری سے اور یوں ایک روم لے کے کوشش کی ہے کہ میں جو مدعا میرے دل میں ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کر سکوں. اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر سمجھ آیا ہو، پسند آیا ہو، تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور میری ایک ریکویسٹ ہے، میں اپنے یوٹیوب کا لنک یہاں اوپر دیتا ہوں ہر ویڈیو میں. پلیز میرا یوٹیوب کے چینل پہ جائیں، اسے سبسکرائب کریں، اس کے اوپر میں نے بہت سارا کانٹینٹ رکھا ہے، اس کو دیکھیں، اپنی آبزرویشنز دیں مجھے، تاکہ میں اپنے اندر تبدیلی کر سکوں. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ اس یوٹیوب، فیس بک سے اگر میں کما سکا کچھ تو میں یہاں سے بھی دولت اکٹھی کروں. اور اللہ سے ہر وقت دعا ہے کہ مولا مجھے اس 6ویں کیٹیگری میں رکھنا، خلیفۃ الارض کی کیٹیگری میں رکھنا. لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کب کس کے لیے کیا چاہتے ہیں. میرا اللہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے، اور میں اپنے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں. میرے لیے دعا کریے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بخشے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم.